لقد خدا اے محمد کو لاجواب لقد خدا محمد کو لاجواب بنے حکیم محبوب کا کہ بیچارے قبر کی دھمکی نہ دے زمین مجھ کو ہمارے خون میں ہے خون نیکو توڑا اکتوبر میں تو بہت بہت یاد دیا آئے ہاتھوں سے دیگر تھام کے کہتے تھے حسین بیٹا علی اکبر ہمیں برباد دے گا یہ تھے جناب محمد عباس صاحب جو سلام کے ذریعے سے سوچ کے ذریعے سے اس کا آغاز کر چکے ہیں. اب میں گزارش کر رہا ہوں جناب آبشار صاحب سے کہ وہ اپنے نماز کے ساتھ سوسائٹی کے فرائض کو بطور ایکشن جواب دیں. تو ابھی بھی گزارش ہے کہ جو باہر تشریف رکھتے ہیں مولانا خاندان مجھے ملت میں تشریف لائے ہیں. سلام پڑھے بر محمد و آل محمد.
की आदत है हुकूमत जहां हस्ती वफा की नीचे ज़माने बजा प्यासों की नींद के दुनिया सदा प्यासों की नींद के दुनिया सदा नाकामियों के देश में हर काम इस्लाम करबला में इस्लाम की शिकायत फितना है इंसान के लिए मौत है गम बेवतन इंसान के लिए मौत है गम बेवतन जाता है अलम वतन सदमा नहीं दुश्मन से कम वतन आफत है क़यामत है सितम वतन आफत है क़यामत है सितम वतन कांटों के अलम सैयद संजात से पूछो लिंदाए सफर मुस्लिम नाशात से पूछो इंसान के लिए मौत है हुसैन जब के चले बादलों हुसैन जब के चले बादलों कोई न था कि जो था मेरा हुसैन चुप के खड़े थे झुकाए सकीना झाड़ रहे थे सकीना झाड़ रहे थे नया सेरा था कोई शाह करबला वक़्त बहले किया था सवार हुसैन जब के फातिहा तस्बीह फातिमा के जुदाने दिखाए तस्बीह फातिमा के जुदाने दिखाए हुसैन
پاک کے سب کچھ کر جن سے رشتہ الفت و مار جن سے رشتہ الفت و مار حق سے کوئی نواز بھرے نوازی کے بعد کوئی نواز بھرے نوازی کے بعد منتظر ہے امام ہے نماز نہیں گرا ہے نماز کہ ہو چکی ہے ادا ہے نماز کے وقت کہا ہے نماز کے وقت کہا ہے نماز سے تم نے جما کے کھڑے ہو نماز جما کے کھڑے ہو نماز فرما کے سکندر دولت سے آئے ہوا لبی ہوئی دیکھی جو کوئی تھا بنا دریا کوئی ساب کہوں کتھا بھوکا جگر کرتے تھے کہوں کتھا بھوکا جگر کرتے تھے واجت برستی تھی درے دولت اور کو ہجوم یاد گلاتوں کے پاس اور کو ہجوم یاد گلاتوں کے پاس ہے فاطمہ کے خدا نے دکھائے بیا کے رونے لگے شاہ کے آئے تو کرے صحرا کرے دیکھا جو بھائی کو تو پکارے بنا تشریف لائے تب مجھے مطلق لائے تشریف لائے کب مجھے مطلق لائے طاقت کہاں ہے تم نے لچلا کے لوگ بھیا بہن کے ساتھ یہاں کے لوگ بھیا بہن کے ساتھ یہاں کے لوگ لے کر کہاں ہے باندھے اے بنت موت کیوں چل رو مجھے کا اب کیا مزہ تیرے میں چھٹ گیا اکبر سمے لمائے نبان دینا بھتیجے نہ دل لبائے نبان دینا بھتیجے نہ دل کاٹو پرمو دکھانے کو جی چاہتا نہیں گھر میں بہن آنے کو جی چاہتا آوانے کو جی جانتا بولے درد کے زینب بے کس کی ہے جی بھر کے تم کو دیکھو لو میں اسیر پردے سے باہر آئے سکینہ بچا بیٹی کے ساتھ خیمہ میں آئے رہے بیٹی کے ساتھ خیمہ میں آئے رہے آئے کہت شاہ مدینہ کے ہاتھ میں دامن حسین کا تھا سکینہ کے ہاتھ دامن حسین کا تھا
वक्त कत्ल सिमते पैगंबर करीम, अब वक्त कत्ल सिमते पैगंबर करीम रसदिया। सलवात पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये थे जनाब आबशार साहब, जो कि सुल्तानी के जरिए से इस मजलिस का आगाज कर चुके हैं। बाकायदा तौर पे मजलिस का आगाज हो चुका है। अब हमारे मजलिस में 3 मर्दा मौजूद हैं जो खतीब मोहतरम से पहले आप सबको महसूस फरमाएंगे। आइए मैं जनाब मीर अनीस अल्लाह मकाम के मुसद्दस के चंद मन के जरिए से अगले मर्दा को आवाज फरमाते हैं कि जब अब्बास अलैहिस्सलाम करबला के मैदान में पहुंचे और करबला के मैदान में पहुंचने के बाद खैमे को नस्ब किया। खैमे को नस्ब करने के बाद जब उसे हटाने का मौका आया, उठाने का मौका आया, ये कहा गया कि खैमे को दूर ले जाके बसा दो, दूर बसा दो। अब उसके बाद जो मुकालमा पेश किया है मीर अनीस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाते हैं कि हम घाट रोकने के लिए आए हैं इधर। अब्बास इस्लाम कहते हैं हम घाट रोकने के लिए आए हैं इधर, है आज सबको दाखिल है शिम्र की खबर, सुनते ही ये तराई में गूंजा वो शेरे नर, त्योरी चढ़ा के तेज के कब्जे पे की नजर, कम था ना हम हमा असदे किरदेगार से, निकला डकारता हुआ जैगम कछार से, निकला डकारता हुआ जैगम कछार से, देखें हटा तो दो नहीं हटने के यहाँ से हम, बर्पा करेंगे अब तो यही क़ैम है हरम, गर्दा बहुत है फौज तो हम भी नहीं है कम, और आले नबी बढ़ा के हटाते नहीं कदम, हम वो खौफे जा से लड़ाई को छोड़ दे, देखा नहीं कि शेर तराई को छोड़ दे, हम वो खौफे जा से लड़ाई को छोड़ दे, देखा नहीं कि शेर तराई को छोड़ दे। अब्बास इस्लाम कहते हैं शिम्र से तुम कौन हो? हुसैन है मुख्तारे खुशकोतर, इनके सिवा है कौन शहंशाह पैरों पर, देखो फसाद होगा बढ़ोगे अगर इधर, शेरों का यहाँ अमल है तुझे क्या नहीं खबर। अब देखिए मुआशरे में और समाज में 2 तरह के लोग होते हैं। एक वो होते हैं कि जो बात बात पर लड़ाई करना चाहते हैं, झगड़ा करना चाहते हैं, जातन और अपने हिसाब से बहुत कमजोर होते हैं, लेकिन जो मजबूत लोग होते हैं वो बहुत कम झगड़ा करते हैं, बहुत कम लड़ाई करते हैं, लेकिन कह देते हैं अगर मैं लड़ाई पे आ गया तो बहुत बुरी बात होगी। तुम कौन हो? हुसैन है मुख्तारे खुशकोतर, इनके सिवा है कौन शहंशाह बहरों पर, देखो फसाद होगा बढ़ोगे अगर इधर, शेरों का यहाँ अमल है तुम्हें क्या नहीं खबर, और सबकत किसी पे हम नहीं करते लड़ाई में, बस कह दिया कि पाँव न रखना तराई में, सबकत किसी पे हम नहीं करते लड़ाई में, बस कह दिया कि पाँव न रखना तराई में। उल्टी जनाबे आसिफ में मुलाजा करेंगे, उल्टी जनाबे तासिम ज़ीशान यास्ती, कब्जे पे हाथ रख के बढ़े अकबरे हसी, पोले पकड़ के नीचे ज़ैनब के महजबी, शेरों से क्या तराई को लेंगे ये अहले की, अरे कहिए 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 तो नेज़ा बाजों को हम देख भाल ले, त्योरी कोई चढ़ाए तो आंखें निकाल ले, कहिए तो नेज़ा बाजों को हम देख भाल ले, त्योरी कोई चढ़ाए तो आंखें निकाल ले। मैं गुजारिश कर रहा हूँ ताहा सल्लल्लाहु से की दुआएं और बारगाह मौला में नजराने अकीदत पेश करें। सलवात पढ़े पर मोहम्मद व आले मोहम्मद।
आशिके दीने नबी आशिके हैदर नाना, आशिके दीने नबी आशिके हैदर नाना, जान देते थे सदा आले नबी पर नाना, जान देते थे सदा आले नबी पर नाना। मसीहा खानी सरवर का शरफ हासिल था, मसीहा खानी सरवर का शरफ हासिल था। निगरे शबीर भी करते थे बराबर नाना, निगरे शबीर भी करते थे बराबर नाना। दस्तूर नबी करते थे बरपा हर साल, ऐसे करते थे यार उसके पैगंबर नाना। दस्तूर मिलादुल नबी करते थे बरपा हर साल, ऐसे करते थे यार उसके पैगंबर नाना। ये फकत आपके किरदार में देखा हमने, वक्त परवाज रहे पाँव ज़मीन पर नाना। ये फकत आपके किरदार में देखा हमने, वक्त परवाज रहे पाँव ज़मीन पर नाना। इश्क शाह ले गए मिंबर की बुलंदी की तरफ, इश्क शाह ले गए मिंबर की बुलंदी की तरफ। इश्क शाह देंगे सिला चांद बराबर नाना, इश्क शाह देंगे सिला चांद बराबर नाना। आपकी याद जो आती है तो दिल कहता है किसके नाना, भला आपसे बेहतर नाना। आपकी याद जो आती है तो दिल कहता है किसके नाना, भला आपसे बेहतर नाना। सलवात। एक और सलात पढ़े बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। गुजारिश है कि तशरीफ लें आगे, ताकि मजमा जो है एक जगह मालूम हो, थोड़ा थोड़ा आगे तशरीफ लें। सलात पढ़ते बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। एक और सलात पढ़े बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। ये थे जनाब ताहा सलम जो अपने नाना को खराज अकीदत पेश कर रहे थे। आइए हज़रात, क्योंकि ये जो मौसम चल रहा है वो मदीन की तैयारियों का चल रहा है, इब्तिदा देखेंगे कि ऐसा कोई भी आशिक़े हैदर नहीं मिला, ऐसा कोई भी आशिक़े हैदर नहीं मिला, जिसने कहा हो अच्छा मुकद्दर नहीं मिला, जिसने कहा हो अच्छा मुकद्दर नहीं मिला। जरा सा थोड़ी देर के लिए आप अज़ाखाने में रहे और अज़ाखाने में बैठने के बाद आप सामने देखेंगे मिंबर रखा होगा, और एक दस्तूर हमारे यहाँ है कि हर अज़ाखाने में वो फर्श अगर बिछाया जाता है तो हमारे मिंबर होता है जरूर, क्योंकि ये गदीर की पहचान है। गदीर से हमें मिंबर मिला है, करबला से हमें अलम मिला है, और दोनों चीज इस पर जो है वो ज़ेब है। अब देखिएगा, ऐसा कोई भी आशिक़े हैदर नहीं मिला। अब किसके यहाँ नहीं मिंबर पता चल जाएगा। ऐसा कोई भी आशिक़े हैदर नहीं मिला, जिसने कहा हो अच्छा मुकद्दर नहीं मिला। अरे रोज़े गदीर छोड़िए, रोज़े गदीर छोड़िए, रोज़े गदीर छोड़िए, बादे गदीर भी कुर्सी तो उनको मिल गई, मिंबर नहीं मिला। रोज़े गदीर छोड़िए, बादे गदीर भी कुर्सी तो उनको मिल गई, मिंबर नहीं मिला। मैं गुजारिश कर रहा हूँ जनाब शकील अख्तर साहब से की दुआएं और नज़ान अकीदत पेश करें। सल्लल्लाहु पढ़े बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। नारे सल्लल्लाहु। इश्क मौला का देखो सिला ले गया, इश्क मौला का देखो सिला ले गया, साथ साथ तुरबत में खाते शिफा ले गया। इश्क मौला का देखो सिला ले गया, साथ तुरबत में खाते शिफा ले गया। और रोजे अव्वल से खादिम था शब्बीर का, रोजे अव्वल से खादिम था शब्बीर का, हश्र तक फातिमा की दुआ ले गया। रोजे अव्वल से खादिम था शब्बीर का, हश्र तक फातिमा की दुआ ले गया। और जिसकी मौजूदगी आसो उम्मीद थी, जिसकी मौजूदगी आसो उम्मीद थी, ये न पूछो कि क्या था वो क्या ले गया, ये न पूछो कि क्या था वो क्या ले गया। और वो हुसैनी था
پہنے کفن کربلا کا، وہ حسینی تھا پہنے کفن کربلا کا، خلد جانے کا اپنے پتہ لے گیا، خلد جانے کا اپنے پتہ لے گیا۔ اور تعزیت دی تو سب بیٹیوں نے کہا، تعزیت دی تو سب بیٹیوں نے کہا، اے شناور وہ غم کی دوا لے گیا، اے شناور وہ غم کی دوا لے گیا، اس کے مولا کا دل کو سلا دے گیا، ساتھ غربت میں کھا کے دفاع لے گیا۔ نعرے سلام۔ اب میں بلا تمید گزارش کر رہا ہوں جناب محترم محمد عباس صاحب سے کہ وہ آئیں اور بارگاہ مولا میں نذرانے عقیدت پیش کریں۔ گزارش ہے کہ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد۔ ایک اور صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ دور پڑھیں محمد و آل محمد۔ وہ دل کی فضیلہ تلاش کرتی ہے، خدا تجھ کو او نبوت تلاش کرتی ہے، خدا تجھ کو او نبوت تلاش کرتی ہے، کہ فضیلتوں کی تمنا ہر ایک کرتا ہے، مگر علی کو او فضیلت تلاش کرتی ہے، مگر علی کو او فضیلت تلاش کرتی ہے۔ دور پڑے محمد پر۔ پلٹ کر رن سے جو ایک بار آ جاتے تو کیا ہوتا، پلٹ کر رن سے جو ایک بار آ جاتے تو کیا ہوتا، کسی کی اجڑی گودی کو وہ بسا جاتے تو کیا ہوتا، میں بھیجوں کس کو لینے کو، ناک پر ہے نہ قاسم ہے، میں بھیجوں کس کو لینے کو، ناک پر ہے نہ قاسم ہے، اگر تم گھٹ نیو تو چل کے آ جاتے تو کیا ہوتا، شکایت کا کوئی موقع نہ رہ جاتا،
سکینہ کو شکایت کا کوئی موقع نہ رہ جاتا سکینہ کو اگر تو بھوک سے پانی پلا جاتے تو کیا ہوتا سکینہ تو در خیمہ پہ یوں روتی تڑپتی ہے سکینہ تو در خیمہ پہ یوں روتی تڑپتی ہے اگر آپا تو اس موقع پہ آ جاتے تو کیا ہوتا اگر آپا تو اس موقع پہ آ جاتے تو کیا ہوتا کہ بڑا ارماں تھا مادر کو وہ بنے دولا علی اکبر لہو کی دھار کا چہرہ دکھا جاتے تو کیا ہوتا لہو کی دھار کا چہرہ دکھا جاتے تو کیا صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد. یہ تھے جناب محمد عباس صاحب جو بہترین راج عقیدت پیش کر رہے تھے. آئیے حضرات ہماری فیض کر ایک اور شاعر موجود ہے، ان کے بعد خطیب محترم خطیب موصوف سے ممبر ہوں گے. میں مرزا دبیر اعلیٰ محمد کے رباعی 4 مصرے کے ذریعے سے دعوت سخن دوں گا جناب محمد شاہد مانوی صاحب کو. سماعت کیجیے کہ خورشید سر شام کہاں جاتا ہے. مرزا دبیر علیہ مقامہ کہتے ہیں خورشید سر شام کہاں جاتا ہے، روشن ہے دبیر پر یہ جہاں جاتا ہے. اب دیکھیے گا کہ سورج جو ہے وہ مغرب کی جانب مغرب پہ جا کے ٹوٹتا ہے اور نجم اشرف کا جو ڈائریکشن ہے وہ مغرب ہی کی جانب ہے. اب اس کو کس طریقے سے اسپیکر میں پرووا ہے دیکھیے گا اس کو کہ خورشید سر شام کہاں جاتا ہے، روشن ہے دبیر پر یہ جہاں جاتا ہے، مغرب ہی کی جانب تو ہے قبر حیدر، یہ شمع جلانے کو وہاں جاتا ہے. مغرب ہی کی جانب تو ہے قبر حیدر، یہ شمع جلانے کو وہاں جاتا ہے. میں گزارش کر رہا ہوں محترم شاعر اہل بیت جناب شاہد مانوی صاحب سے کہ وہ آئیں اور بارگاہ مولا میں نذرانِ عقیدت پیش کریں. صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد. نعرے صلوات بھیجو. حضرات زیادہ مقبول لیتے ہوئے ان کی تعمیل میں سے 2 خطاب اللہ فرمانے پر ان کے حوالے سے کر رہا ہوں کہ تیرے ہاتھوں میں تھا قرآن بھی دامان عطرت بھی. بس 2 قطعے کی ضرورت ہے اور ان کے حوالے سے تیرے ہاتھوں میں تھا قرآن بھی دامان عطرت بھی، تمہارا منتظر کوثر تیری مشتاق جنت بھی.
تمہارا منتظر کوثر تیری مشتاق جنت بھی اور گزاری ہے بڑی سنجیدگی سے زندگی اپنی تیرے جیسے بشر پر ناز کرتی ہے شرافت بھی گزاری ہے بڑی سنجیدگی سے زندگی اپنی تیرے جیسے بشر پر ناز کرتی ہے شرافت بھی. اور یہ کہتا ہوں ملاحظہ فرما لیں کہ ہیں جیسے ملک شہادت کے تاجدار حسین ہیں جیسے ملک شہادت کے تاجدار حسین ریاض دین پیمبر کی ہے بہار حسین. اور یہ دو مصرع دیکھیں مولانا ایک روایت کی روشنی میں دو مصرے ہیں یہ میرے ملاحظہ فرمائے کہ ہیں جیسے ملک شہادت کے تاجدار حسین ریاض دین پیمبر کی ہے بہار حسین اور ہوئے ہیں دفن یہاں پر مگر بفضل خدا دیار کرب و بلا میں گئے وقار حسین. ہوئے ہیں روایت موجود ہے ہوئے ہیں دفن یہاں پر مگر بفضل خدا دیار کرب و بلا میں گئے وقار حسین دیار کرب و بلا میں گئے وقار حسین. ایک سلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد. ایک اور سلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد. یہ تھے جناب شاہد مانوی صاحب. آئیے حضرات سے فتح محترم کو دعوت دینا اس سے پہلے ایک اعلان سماعت فرما لیں کہ ایک مجلس چہلم برائے اشال ثواب مرحومہ سیدہ ہاشمی بانو بنت سید شبی حسن مرحوم منعقد کی جا رہی ہے. یہ مجلس موضع بطور ضلع غازی پور میں بتاریخ 22 جون بروز اتوار بوقت 9 بجے صبح بمقام امام بارگاہ حسینی بطور کریم الدین گرو غازی پور منعقد کی جا رہی ہے. اس مجلس کو خطاب فرمائیں گے خطیب اہل بیت عالی جناب مولانا سید جعفر علی رضوی صاحب قبلہ دہلوی. اور اس سے قبل یعنی کہ شب میں یعنی 21 جون کو بروز ہفتہ ایک مجلس ترغیب بھی منعقد کی گئی ہے. اسی موضوع میں اس مجلس کو خطاب فرمائیں گے سید وسیم رضا تحری صاحب. یہ مجلس وقت بعد نماز مغربین منعقد کی جائے گی. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں شرکت فرمائیں. 22 جون بروز اتوار موضع بطور اور بوقت 9 بجے صبح. ایک سلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. ایک اور سلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. ایک اور اعلان سماعت فرما لیں کہ مجلس چہلم برائے سال اسباب مرحومہ النساء بنت سید سبطہ حسن مرحوم یہ اہلیہ ہیں انوار الحسن مرحوم والدہ حسین بھائی کی والدہ کی مجلس منعقد کی گئی ہے. اس مجلس کو خطاب فرمائیں گے عالی جناب مولانا سید شاہد رضی صاحب قبلہ ممبئی. اور یہ مجلس رجدی پور غازی پور میں منعقد کی گئی ہے. آپ حضرات سے زیادہ تعداد میں شرکت فرمانے کی گزارش ہے. یہ مجلس 21 جون بروز سنیچر بمقام احاطہ انوار الحسن محلہ رجدی پور غازی پور میں منعقد کی گئی ہے. 21 جون کو رجدی پور اور 22 جون کو پتھور. یہ دو تاریخ آپ حضرات ضرور یاد رکھیں. ایک سلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. صحیح حضرات میں خطیب محترم کو دعوت دوں چونکہ وقت ہمارے پاس ہے میں تھوڑی دیر کے لیے اور زحمت دیتا ہوں پھر خطیب محترم کو آپ سب کے حوالے کرتا ہوں. شعر فرماتے ہیں کہ پیمانہ محبت کا چھلکتا ہی نہیں ہے. شعر دیکھیں گے پیمانہ محبت کا چھلکتا ہی نہیں ہے احساس اگر درد کا ہوتا ہی نہیں ہے احساس اگر درد کا ہوتا ہی نہیں ہے. میں عشق علی کی ذرا لے آؤ تو ساتھی غدیر کا موقع ہے. میں عشق علی کی ذرا لے آؤ تو ساتھی یہ جام مودت ہے کہ بھرتا ہی نہیں ہے یہ جام مودت ہے کہ بھرتا ہی نہیں ہے. وہ کون سا بچہ ہے جو طوفان علم میں شعر دیکھیں گے وہ کون سا بچہ ہے جو طوفان علم میں ہنستا ہی چلا جاتا ہے روتا ہی نہیں ہے ہنستا ہی چلا جاتا ہے روتا ہی نہیں ہے ہنستا ہی چلا جاتا ہے روتا ہی نہیں ہے. اور یہ بھی دیکھیں گے کہ آج کا زمانہ جو ہے وہ امام علی علیہ السلام کی برابری کرنے کے لیے نہ جانے کیسے کیسے نمونوں کو آگے کر رہا ہے. دیکھیے گا یہ کون سا بچہ ہے جو طوفان علم میں ہنستا ہی چلا جاتا ہے روتا ہی نہیں ہے
اور حیدر کے برابر ہو کوئی بات کی ہے بات. دیکھیے گا قادر بھائی, حیدر کے برابر ہو کوئی بات کی ہے بات, کمبر کے برابر کوئی ملتا ہی نہیں ہے. کمبر کے برابر کوئی ملتا ہی نہیں ہے. بس کچھ شعر اور سماعت فرما لیں. کمبر کے برابر کوئی ملتا ہی نہیں ہے. ابھی آپ نے دیکھا کہ کل کہاں پہ اٹیک ہوا, ایران میں اٹیک ہوا, بہت سے شہداء شہید ہو گئے, اور پھر لیکن شہادت کے بعد ایران کا جو سر اور بلند ہو گیا. پھر اس کے بعد اس نے واپس سے اٹیک کیا. لوگ کہتے رہ گئے یہ کیا ہوا, ایران تو بہت چھوٹا سا ملک ہے, امریکہ سے کیوں نہیں ڈر رہا ہے, اسرائیل سے کیوں نہیں ڈر رہا ہے. اس کے جواب میں خمینی صاحب نے یہی کہا تھا, یا خامنہئی صاحب نے یہی کہا تھا کہ کیونکہ ہم اللہ سے ڈر رہے ہیں, اس وجہ سے ہم امریکہ سے نہ ڈر رہے ہیں نہ اسرائیل سے ڈر رہے ہیں. اب یہ شعر میں ملاحظہ کریں گے, وہ کون سا بچہ ہے جو طوفان علم میں ہنستا ہی چلا جاتا ہے روتا ہی نہیں ہے, ہنستا ہی چلا جاتا ہے روتا ہی نہیں ہے. حیدر کے برابر ہو کوئی بات کی ہے بات, کمبر کے برابر کوئی ملتا ہی نہیں. شمیم صاحب دیکھیے گا, کمبر کے برابر کوئی ملتا ہی نہیں ہے. سب ڈر گئے امریکہ کے ہتھیار سے, لیکن سب ڈر گئے امریکہ کے ہتھیار سے, لیکن ایران اکیلا ہے جو ڈرتا ہی نہیں ہے. سب ڈر گئے امریکہ کے ہتھیار سے, لیکن ایران اکیلا ہے جو ڈرتا ہی. تھوڑی دیر کے لیے خیبر میں بھی آ جائے, ایران اکیلا ہے جو ڈرتا ہی نہیں ہے. فرار کا رہوار بھی اب کہنے لگا ہے, فرار کا رہوار بھی اب کہنے لگا ہے, کم وقت میدان میں ٹکتا ہی نہیں ہے. کم وقت میدان میں ٹکتا ہی نہیں ہے. اور ہم لوگ عزادار حسین ابن علی ہیں, ہم لوگ عزادار حسین ابن علی ہیں. اب کوئی یزید ہم سے الجھتا ہی نہیں ہے, اب کوئی یزید ہم سے الجھتا ہی نہیں ہے. عرفان میں لکھتا ہوں قصیدہ جو علی کا, یہ میرا قلم ہے کہ جو رکتا ہی نہیں ہے. یہ میرا قلم ہے. یہ میرا قلم ہے کہ جو رکتا ہی نہیں ہے. عرفان میں لکھتا ہوں قصیدہ جو علی کا, یہ میرا قلم ہے کہ جو رکتا ہی نہیں ہے. علامہ ابن علی وائز شائخ میرٹھی صاحب کے 4 کے ذریعے سے خطیب محترم کو بلانا چاہوں گا کہ فرماتے ہیں, سنگ خارا سے چلو عطر نچوڑا جائے, سنگ خارا سے چلو عطر نچوڑا جائے, صوبے حق قافلہ فکر کو موڑا جائے. علم کا چشمہ شیریں نہ بہے گا جب تک جہل کی سخت چٹانوں کو نہ توڑا جائے. میں گزارش کر رہا ہوں بڑے ادب و احترام کے ساتھ حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا وسیم اصغر رضوی صاحب قبلہ کی دعائیں اور اپنے بیان سے ہم سامعین کے قلوب کو منور فرمائیں. گزارش ہے کہ تھوڑا سا آگے بڑھتے چلے آئیں اور صلوات پڑھتے ہوئے آگے تشریف لے آئیں. ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد, بہت صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. تھوڑا آگے تشریف لے آئیں کیونکہ موسم بھی گرم ہے, اگر آپ کا ساتھ نہیں ملا تو پھر زیادہ دیر محسوس نہیں ہو پائیں گے. ایک اور صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. فاتحہ. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بين نستعين وهو خير الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتعظيم والإكرام على رسول الكريم مولانا مولانا محبوب رب المستقيم طه وياسين أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام والتعظيم والإكرام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المقتولين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى قوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذي من قبلكم لعلكم تتقون صلوات محمد وعلى بزانے گرامی قادر صلی ثواب کی مجلس ہے. بیٹیوں نے اپنے باپ کے فرشیزہ بچھائے گی، لہذا سب سے پہلے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم محفوظ جناب وقار حسین عابدی کی روح کو ہدیہ کریں. مرحوم کی مغفرت اور بلندی درجات کے لیے مجھے پر سلوات اپنے اپنے تمام مرحومین کی مغفرت اور بلندی درجات کے لیے ایک بار سلوات پڑھیں. اسرائیل، امریکہ، برطانیہ کے دستور نافذ ہونے کے لیے اور ایران کی فتح و کامرانی کے لیے ایک بار مل کے سلوات پڑھیں. پردے والے امام کے سیر و سلامتی اور تعجیل ظہور کے لیے میں سلوات کروں. اذان گرامی قدر اصال ثواب کی مجلس ہے اور محرم کی آمد ہے. کل غدیر بھی ہے، مباہلہ ہے، اس کے بعد محرم لائن سے سلسلہ ہے. مجھے اس تفاصیل میں نہیں جانا کرنا ہوگی، لیکن البتہ مثال ثواب ہے تو سوالے سے مجھے کر کے اور صرف ایک سوال کروں گا کہ امام حسین نے کربلا چھوڑا ہے، اب وہ مدینہ چھوڑا ہے، مقصد سفر امام حسین، اور وہیں سے پھر اپنے مصائب اور تمام ہے. بس گزارش اتنی ہے کہ جتنی دیر گفتگو ہوتی رہے آپ ہمارے ساتھ دم لگے بنے رہیے گا تو انشاءاللہ جلدی بات ختم ہوگی. اور اگر آپ نے میرا ساتھ چھوڑ دیا تو پتہ نہیں کرتا وہ بھی مجھے نہیں پتا. دیکھیے ہم اور آپ کو یہ فطرت بشری بھی ہے، اللہ نے انسان کے فطرت میں رکھ دیا ہے کہ کسی کے سامنے سر جھکاؤ. آپ دیکھ لیجیے جو بھی انسان ہے دنیا میں آیا ہے جناب آدم کے بعد سے لے کے آج تک اس کی ایک عادت اور ایک فطرت سی ہو گئی ہے کہ اپنے سے قوی کے سامنے، اپنے سے مضبوط کے سامنے سر جھکا ہے. کیوں یہ ایسا ہو رہا ہے کہ اپنے سے تھوڑا سا طاقتور دکھا، قوی دکھا تو سر جھکا رہا ہے؟ اس لیے کہ اللہ نے اس کی فطرت میں ہی رکھا ہے سب کو جھکانا.
فطرت میں ہے سر کو جھکانا، سجدہ کرنا. کیسے؟ ارشاد پروردگار کا ہے یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو. کون رب ہے؟ کس رب کی عبادت کرے؟ الذی خلقکم، وہ رب کے جس نے تم کو پیدا کیا. تب عبادت، پرستش، پوجا یہ انسان کی فطرت میں ہے نا کہ اللہ کہہ رہا ہے اے لوگو اس اللہ کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے. کون ہے وہ؟ والذی خلق من قبلکم، وہی وہ بھی ہے کہ جس نے تم سے پہلے والوں کو بھی پیدا کیا ہے. صرف تم کو نہیں پیدا کیا ہے بلکہ تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں اس نے انہیں بھی پیدا کیا ہے. اچھا صاحب، سر جھکانے سے کیا ہوگا؟ عبادت کرنے سے کیا ہوگا؟ کہ لعلکم تتقون، شاید کہ تم سجدہ کر کے متقی بن جاؤ. تو اب یہ جو سجدہ کرنے کی بات ہے، سر جھکانے کی بات ہے، عبادت کی بات ہے، پرستش کی بات ہے، یہ انسان کی فطرت میں ہے نا. اللہ کہہ رہا ہے ہم نے پیدا کیا ہے. تو اب اور انسانوں سے کہہ رہا ہے، مومنوں سے نہیں کہہ رہا ہے. اور کہہ رہے اللہ نے یہ نہیں کہا ہے نا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ کہ جو ایمان لے آئے عبادت کرو، بلکہ آپ کہہ رہے ہیں نا یا ایھا الناس. اب یہ ناس میں تو سب ہے نا، مومن، منافق سب ہے، اور ہر ایک سر جھکا رہا ہے. سب ایسے ایسے سر جھکانے والے ہیں جو اینٹیں پتھر کے سامنے بھی جھکاتے ہیں، ایسے ایسے بھی سر جھکانے والے ہیں کہ جو جیب میں سے نکالا، وقت پڑا تو سجدہ کیا، وقت پڑا تو پھر پیٹ میں ڈال دیا. آ گئے. میں پوری تاریخ ایک جتنے میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. حلوہ بنا کر کے اور پوری ساری چیزیں جیب میں لے کے مٹھائی بھر کے صورت میں رکھتے تھے، اور وقت پڑتا تھا سجدہ بھی کرتے تھے اس کے سامنے. اور جب بھوک لگتی تھی اپنے ہی اللہ کو بناتے تھے اور اپنے اللہ کو کھا بھی جاتے تھے. خود ہی بناتے تھے خود ہی کھا جاتے تھے. بہرحال تو یہ فطرت میں ہے کہ سجدہ کرنا ہے، لیکن سجدہ کیا کسے جائے، عبادت کی کسے جائے. سوال تو یہ ہے نا، کیا جس طریقے سے دنیا کر رہی ہے اسی کا عبادت کی جائے اور ویسے ہی کی جائے؟ بھئی انسان پیدا کس لیے ہوا ہے؟ جب اللہ سے آپ پوچھے پروردگار یہ جو کہہ رہا ہے کہ اے لوگوں اپنے پیدا کرنے والے کی عبادت کرو، تو صاحب ہمیں پیدا کیوں کیا کہ اپنی عبادت کے لیے؟ کہا ہم نے پیدا تو کیا ہے عبادت کے لیے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. دیکھو ہم نے انسان اور جن کو پیدا نہیں کیا مگر اس لیے کہ وہ عبادت کرے. تو عبادت مقصد حیات ہے. توجہ عزیزو، مقصد حیات عبادت ہے. اب سوال یہاں پر ایک دوسرا اٹھے گا کہ صاحب عبادت ہے کیا چیز جو ہمیں کرنا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے لوگوں عبادت کرو، ہم نے تمہیں عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. عبادت ہے کیا؟ اگر متوجہ ہے تو میں عرض کروں، عبادت کسے کہتے؟ عبادت ہے کیا چیز؟ کس کا نام ہے عبادت؟ مولوی صاحب عبادت کسے کہتے؟ کہ 5 وقت نماز پڑھو عبادت. عبادت کسے کہتے؟ کہ روزہ رکھو عبادت. عبادت کسے کہتے؟ کہ لاکھوں روپیہ خرچ کر کے حج پہ لے جاؤ عبادت. عبادت کسے کہتے؟ کہ لائن لگا کر کے لوگوں میں زکات تقسیم کرو وہ عبادت. یہ عبادت ہے، یہ عبادت ہے. بہت توجہ عزیزو، دیکھیے کیا یہ عبادت ہے؟ نہیں. کیسے ہم مانے کہ عبادت ہے؟ کہیں رسول نے کہا کہ نماز پڑھو عبادت ہے، روزہ رکھو عبادت ہے؟ یہ عبادت نہیں ہے. تب نوجوان کہے گا بڑا اچھا مولوی صاحب آئے، آج سے چھٹی، نماز پڑھنی نہیں ہے. جب عبادت نہیں تو پڑھے گی، اگلے سال سے روزہ نہیں رکھے گی. یہی مولوی صاحب ٹھیک ہے.
اس لیے کہ کہہ رہے نا نماز روزہ یہ سب عبادت نہیں ہے. میرے عزیزوں یاد رکھنا عبادت نہیں، عبادت سے بڑھ کے. کیوں؟ اس لیے کہ یاد رکھے آپ خود فیصلہ کریں، پڑھے نہ پڑھے، رکھے نہ رکھے، لیکن یہ سوچئے کہ آپ کے اوپر کوئی چھوٹا سا احسان کرے، بہت چھوٹا احسان جس کا بظاہر کوئی شماری نہ ہو. احسان بہت توجہ نوجوانوں، جہاں تک آواز جا رہی ہے. دیکھیے اللہ کی نماز کیوں پڑھے، سجدہ کیوں کرے، روزہ کیوں رکھے، جو اس نے حکم دیا ہے اسے کیوں بجا لاتے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ آپ کہیں دور سے آ رہے تھے، لمبا سفر تھا، 10 کلو کا جھولا، کوئی وزن نہیں ہوتا 10 کلو لے کر کے آپ چل رہے ہیں، لیکن دھوپ کی وجہ سے آپ کی جواب دے رہی ہے. وہیں سے ایک نوجوان مزدور گزرا، گزرتے ہوئے اس نے دیکھا کہ بھیا کہاں جا رہے ہو؟ کہ لاؤ ہم پہنچا دے. لے کے آئے گا، لا کے آپ کے گھر تک. آپ نے کہا نہیں، اس نے مجھ سے آپ کے ہاتھ سے لیا ہے، لے کے آیا، آپ کے گھر تک پہنچا دیا، پہنچا کے رکھا، رکھ کے جانے لگا. میں وہی کہا تو میں نے کہا بھیا اس کو پیسہ دو. کہ کائے کا پیسہ؟ کہ تمہارا سامان جو کلایا؟ کہ مزدوری تھوڑی کیا ہے. غور کرنا میرے عزیز، ہم نے مزدوری تھوڑی کیا کہ ہم ان سے اجرت لیں گے، پیسہ لیں گے. وہ جانے لگا. میں نے کہا بھیا کم سے کم شکریہ ادا کر دو. اگر پیسہ نہیں دے سکتے تو کیا اتنے گئے گزرے کہ شکریہ ادا کرو؟ کم سے کم شکریہ تو کہہ دو. بھیا تم یہاں تک لے کر کے سامان میرا آ گئے، تمہارا احسان، تمہارا شکریہ، اس گرمی میں ہم کو پریشان ہونے سے بچا لیا ہے نا. بغیر مانگے ہوئے احسان ہے یہ احسان جو اس نے کیا ہے بغیر مطالبے کے کیا ہے نا. تو مطالبے کے بغیر احسان ہو، اس میں کم سے کم انسانیت کا تقاضا یہ ہے، شرافت کی منزل یہ ہے کہ اس کا شکریہ ادا کیا جائے. میرے عزیزو بھائی جو احسان ہے اس احسان کا جواب کم سے کم شکریہ ہوگا نا. اب سمجھے یہ سجدہ کیوں ہے، یہ نمازیں کیوں ہے؟ اللہ نے جو ہمیں بغیر مانگے ہوئے احسان کر کے اشرف مخلوق بنایا ہے، انسان بنایا ہے، تو وہ پروردگار چاہتا ہمیں پتھر بنا دیتا، کیڑا مکوڑا بنا دیتا، کچھ بھی بنا سکتا تھا کہ نہیں بنا سکتا تھا؟ آپ نے ڈیمانڈ کی تھی اللہ میاں ہم کو انسان بنانا، ڈیمانڈ کی ہے کہ انسان بنانا نہیں نا. یہ تو اس کا لطف و کرم ہے، احسان ہے کہ ہمیں انسان بنایا اور کوئی عام نہیں. عام انسان نہیں کہ جو پہلے بہکا ہوا ہو بعد میں سدھرے. ہمیں عام انسان بھی نہیں بنایا، انسانوں میں بھی خاص، اور ایسا خاص کہ بغیر مانگے ہوئے ہماری جھولی میں حسین کی عزاداری ڈال دی، بغیر مانگے ہوئے علی کی ولایت دے دی، بغیر مانگے ہوئے سب کچھ کیا ہے نا. تو اب جب بغیر مانگے ہوئے سب سے بڑا احسان انسان بنایا، اس انسان کے اوپر احسان علی کی ولایت تھی، اس سے اوپر احسان کیا کہ حسین کا عزادار بنایا. نہیں میرے عزیزوں غور کرنا، اس سے بڑا احسان حسین کا عزادار بنایا. اب جب بغیر مانگے اللہ اتنا عہدہ دے رہا ہے تو کیا ہمارا فریضہ نہیں ہے کہ بغیر اس کے کہے 5 وقت سے کم سجدے میں سر رکھے؟ یہ انسانیت ہے، یہ شرافت ہے. یاد رکھے یہ نماز، یہ روزہ، یہ شکرانہ ہے، یہ شکرانہ ہے.
اور آپ جانتے ہیں نا آپ کے سماج میں بھی کہا گیا ہے جو شکریہ ادا نہیں کرتا وہ گیا گزرا ہوتا ہے، بے غیرت ہوتا ہے۔ تو اب جو عام انسان کا شکریہ ادا نہ کرے وہ تو بے غیرت ہے، اور جو اللہ کا شکریہ ادا نہ کرے شکر ادا کرو پروردگار۔ عبادت شکر ہے۔ دیکھیں عبادت نماز روزہ ہی نہیں ہے، ہم نے محدود کر دیا۔ میں نے جو نفی کا پہلا جملہ استعمال کیا وہ صرف اسی لیے کہ ہم نے عبادت کو محدود کر دیا۔ میں نماز پڑھ لو عبادت ہے، روزہ رکھ لو عبادت ہے۔ جانتے ہو میرا دوستو عبادت کا مفہوم بہت عام ہے، عبادت بہت وسیع ہے۔ میں ایک جملے میں اگر کہوں تو عبادت کہتے ہیں ہر اس کام کو کہ جس میں خدا کی خوشی ہو، جس میں خدا کی رضا ہو۔ اگر دیکھو بہت چھوٹی عبادت کسے کہتے ہیں، ہم جس کو بہت مشکل سمجھ رہے ہیں نا وہ کتنی آسان ہے، کتنی آسان ہے۔ اس گرمی میں آپ نے ایک بوتل پانی کی 10 روپے کی خریدا اور خرید کر کے یہ ٹھنڈا پانی اپنے لیے خریدا، مگر چلتے ہوئے بغل میں اپنے بھائی کو دیکھا پیاسا ہے، اس پیاسے کو یہ پانی پلا دیا، یہ عبادت ہے۔ پیاسے کو پانی پلا دینا یہ عبادت ہے۔ اس سے سستی عبادت بتاؤ، اس میں تو 10 روپیہ لگ گیا، فری کی عبادت۔ راستے میں چل رہے میں ادھر سے جا رہا ہوں، ادھر سے مولوی صاحب آ رہا، ایک دوسرے کی نظر چار ہوئی، مسکرا کر کے انہوں نے مجھ سے کہا سلام علیکم، میں نے بھی مسکرا کے سلام۔ کیا گیا؟ کیا روپیہ لگا؟ اور اتنا ہی لگ رہا ہے جتنا آپ کے باپ بولنے پہ ہے۔ کچھ لگا؟ نہیں لگا، لیکن ایک بھائی جو آپ کا صاحب ایمان ہے، مومن بھائی ہے، اس کے لبوں پہ اگر آپ کی وجہ سے ایک سیکنڈ کی بات کرو، ایک سیکنڈ کے لیے بھی مسکراہٹ آ گئی، یہ مسکراہٹ عبادت ہے۔ ایک بھائی کے ہونٹوں پہ ایک سیکنڈ کی مسکراہٹ، یہ بھی عبادت ہے۔ اب جملہ کہہ رہا ہوں دوستوں، یاد رکھنا، ایک غیر ہے، آپ کا بلڈ پریشر نہیں ہے، اجنبی ہے، صرف ایمان کا رشتہ ہے۔ یہ اور بات ہے کہ سب سے بڑا بھاری ہے یہ رشتہ، سب سے بڑا یہی رشتہ ہے، ایمان والا رشتہ۔ میں ادھر جاؤں گا نہیں، میں موضوع نہیں لے کے جانا، مجھے رکتے ہی بولنا ہے۔ ایک غیر ہے آپ کا، دوسرے گاؤں کا ہے، دوسرے ضلع کا ہے، دوسرے شہر کا ہے، دوسرے ملک کا، مگر اجنبی، صرف ایمان کی بلکہ انسانیت کے رشتے کے وجہ سے، آپ کی وجہ سے اس کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ آ جائے تو یہ تو عبادت بن جائے۔ ایک غیر کے ہونٹوں پہ آپ کی وجہ سے خالی ایک سیکنڈ کی مسکراہٹ، تبسم آ جائے، تب تو یہ عبادت ہو۔ تو ذرا سوچئے جو آپ کا باپ ہو، باپ کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ لانا، باپ کو خوش کرنا، یہ کتنی بڑی عبادت ہے، کتنی بڑی عبادت ہے۔ مگر
افسوس اسی بات کا ہوتا ہے کبھی کبھی کہ جب کسی بستی میں جاؤ مجلس پڑھنے اور وہاں یہ سننے کو ملتا ہے مولوی صاحب بیٹا گناہگار کہیں سننے میں آ رہا بیٹے نے کیسے نکال دیا. ارے وہ پوچھتا ہی نہیں ہے. آپ بتائیے ساری دنیا میں تو شہرت ہے, ساری دنیا میں چرچا ہے. بہت بار میں معلوم چاہتا ہوں آپ کے حوالے سے مثال دے رہا ہوں, پورے میں شہرت ہے کہ محمد عباس صاحب بڑے خوش مزاج, ملنسار, بڑے اچھے ہیں, جس سے ملتے مسکرا کے ملتے, اور انہیں کے ابا کہیں کہ مجھے تو رلا رہا ہے. آپ بتائیے ساری دنیا کو تبسم بانٹنا ایک طرف, کس کام کا وہ تبسم ہے جو دنیا میں بکھیرا جائے, اور باپ کہے کہ میری آنکھوں میں آنسو آ جائے. کسی کام کا ہے, شمع جلائی پورے میں روشنی بانٹ رہی ہے, آپ شمع کی مانو چل رہے, دنیا میں روشنی بھی کہہ رہے ہیں, مگر اسی شمع کے نیچے اندھیرا ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے. چراغ تلے اندھیرا مسل بھی ہے. تو آپ دنیا میں تو تبسم بھی کرے اور خود باپ اس کو رلا رہے ہیں. یاد رکھے اللہ فرماتا ہے کہ اگر تمہارا باپ تم سے ناراض ہے تو کبھی یہ نہ سوچنا کہ میں خوش. اس لیے کہ پیغمبر نے فرما دیا ہے رضا رب پہ رضا الوالد, اللہ کی رضا باپ کی مرضی میں ہے. اگر باپ راضی ہے تو اللہ راضی, یہ ہے عبادت, اسے کہتے ہیں عبادت. یہ ہے باپ کا مرتبہ. عبادت کیا چیز ہے؟ عبادت جسے ہم, میں نے کہا نا, جو کام اللہ کی خوشنودی کے لیے, اور نبی نے کیا کہا, اللہ اسی وقت خوش ہوگا جب باپ خوش ہو. باپ ناراض ہے تو اللہ کبھی خوش نہیں ہوگا. نہیں میرے دوستو یاد رکھے, اس سال ثواب کو مجلس سے زیادہ میرے اوپر, میں اس طرح گفتگو کر رہا ہوں, اس کو دل پہ لایا ہوا. دیکھیں میرے دوستو, میرے بھائیوں, باپ کیا مقام ہے, کیا منزل ہے. باپ 1,00,000 روپیہ چھوڑ کے گیا, زمین چھوڑ کے گیا, مکان چھوڑ کے گیا. ظاہر سی بات ہے باپ مر گیا تو اب یہ جو کچھ ہے کس کی ملکیت ہو گئی؟ اولاد کی, بیٹے بیٹی کی. لے لیں, ہوتا بھی یہی ہے کہ بڑی مشکل سے 40ویں تک رکا جاتا ہے, اور اس کے بعد چلو حصہ بانٹو, ہم نے اتنا حصہ, ہم نے اس سے اتنا آئے گا. اور اس کا ایک بارش کے لیے یا ایک انگلی زمین کے لیے بھی جھگڑا ہو رہا ہے, مولوی صاحب سے فیصلہ کرو. میرے لے رہے ہیں, لے لیجیے, ذرا مولوی صاحب سے بتا تو دیجیے کہ حضور میرے ابا پہ 1,00,000 روپیہ چھوڑ کے گئے ہیں, 1,25,000 روپے کا قرضہ بھی ہے. ₹1,25,000 کا قرضہ چھوڑ کے گئے, اور یہ 1,00,000 روپے ان کو کہیں سے ملا تھا, اور بیچارے کا ہارٹ فیل ہو گیا, موقع نہیں ملا, اور ماں کے پاس تھا قرضہ, ابا مر گئے. اب یہ ہم
میراث ہے نا, بانٹ لے. قطعاً نہیں, چھو نہیں سکتے جب تک کہ باپ کا قرضہ نہ ادا کر لیا جائے. پہلے قرض ادا کیجئے باپ کا, چاہے پیسہ اور زمین بیچ کے ادا کرنا پڑے. کل باپ پہ حج واجب ہو چکا تھا, مستطیع ہو گئے تھے, صلاحیت تھی, لیکن نہیں گئے. اپنی کوتاہیوں لاپرواہیوں کی بنیاد پر. جیسے بہت سے لوگ ہیں حج واجب ہو جاتا ہے مگر نہیں جاتے, نہیں گئے, وہ مرو واجب تھا نہیں گئے. پوچھئے مولوی صاحب سے جائیداد کو تقسیم کر لیا جائے. ہم سے کا مطلب ابا پہ واجب تھا نا, نہیں لے سکتے. پہلے باپ کا حج, نماز نہیں ہے کہ باپ کے قرضے میں سے, باپ کی ملکیت میں سے نماز پڑھی جائے. وہ بڑا بیٹا ہے, اس کے اوپر ہے. پہلے جائیداد بانٹ لو, اس کے بعد باپ کی نماز. لیکن حج اور قرضہ یہ ایسی چیز ہے کہ جائیداد بعد میں بٹے گی, لیکن باپ میں یہ دو کام پہلے ادا کیا جائے گا. آپ پہچانے باپ کیا ہے, باپ کسے کہتے؟ جو مسئلہ تھا جو میں نے بات آگے تو بیان کر دیا. مقام کیا ہے باپ کا؟ دنیا میں باپ نے آگ کر دیا تھا, ہم آگ ہے قیامت تک. مرتے وقت باپ مجھ سے بہت خوش گیا, تب ہم قیامت تک پاک صاف ہے. نہیں, پاور گیا نہیں ہے ماں باپ کے ہاتھ سے, اختیار جاتا نہیں ہے. پہچانو میرے دوستوں, باپ کا پاور کیا ہے؟ دو بیٹے, میں اس کو بھائی بات کو بھی میں مثال سے واضح کر دیتا ہوں اپنے بچوں کے لیے, اپنے بھائیوں کے لیے. میرے دو دوست, میں مشکل میں آیا, ایک وہ دوست ہے کہ جو میرا جگری تھا, مگر ایک دوست سے میری لڑائی ہو گئی. اب لڑائی ایسی کہ ہم اس کی شکل نہیں دیکھنا چاہتے, اس کا نام نہیں سننا چاہتے, جانی دشمن سمجھتے ہیں مجھے اپنا. اور ایک ہے جو میری جان ہے, جس پہ ہم اپنی جان قربان کرنے کو تیار ہیں. میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا, جو میرا جگری دوست تھا, سننا میرے دوستوں, سننا میرے دوستوں, جو میرا بہت جگری کلوز فرینڈ تھا, میں نے اسے کیا فون, بھائی میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے, میں مشکل میں ہوں, میری تھوڑی مدد کر دو. جی 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 آ رہے. 2-4 گھنٹہ گزر گیا, میری حالت اور خراب ہو رہی تھی. وہیں سے میرا وہ دشمن دوست, جو کبھی دوست رہا ہوگا لیکن اب جانی دشمن ہے میرا, وہ گزر رہا تھا. اس نے میری کنڈیشن دیکھی, مشکل میں دیکھا, مجھے جاگلت دیکھا, مرتے دیکھا, دوڑتا ہوا آیا, اپنا سارا کام چھوڑ کر مجھے اٹھایا, ہاسپٹل لے گیا, میری جان بچا لی. اب مجھے بتائیے انصاف سے کہ جان بچنے کے بعد اب میرا سچا دوست کون ہوگا؟ ذرا بولو میرے دوست, سچا دوست کون ہوگا؟ وہ جو ایکسیڈنٹ سے پہلے تھا, یا وہ کہ جو ایکسیڈنٹ کے وقت میرا دشمن تھا, جس نے جان بچائی؟ پتا چلا جو دوست تھا اس سے نفرت ہو گئی, اور جس سے نفرت تھی اس سے محبت ہو گئی.
وہ ایسے 2 بیٹے ہیں. ایک بیٹے سے باپ زندگی میں ناراض تھا, آنکھ کر کے مر گیا, قبر کی منزل میں پہنچ گیا, آنکھ تھا, ایک بیٹے سے بڑا خوش تھا, لیکن باپ کے مرنے کے بعد جو بیٹا ایک باپ کا پیارا تھا, اگر اس بیٹے نے دفن کرنے کے بعد پلٹ کے دیکھا بھی نہیں, ساری ملکیت ساری جائیداد مل گئی, اب ابا کہا, یاد آ گئی تو کبھی فاتحہ کے پڑھ دیا, اس کے بعد کچھ نہیں. لیکن جو بیٹا جسے آگ کیا تھا, وہاں کی مشکل منزل میں اس کی قضا نماز تھی, اس آگ بیٹے نے پڑھ دی, قضا روزے تھے اس نے رکھ دیے, قرضہ تھا اس نے ادا کر دیا, مشکل گھڑی میں کام یہ آیا. میرے عزیزوں پہچانے, مشکل گھڑی میں ایکسیڈنٹ کے وقت کام کون آ رہا ہے؟ جسے آگ کیا تھا. شریعت کہتی ہے, نماز روایت کہتی ہے کہ باپ قبر کے اندر سے اس کو معاف کر کے کلیجے سے لگا سکتا ہے, اور جسے کلیجے سے لگایا تھا اسے تب پاور ہے کہ قبر سے آگ کر سکتا ہے. میرے دوستوں یہ سوچیں, جو بیٹا آگ تھا قبر میں محشر میں گئے تو پتا چلا کہ وہ باپ کا عزیز بیٹا ہے, اور جو عزیز تھا دنیا میں وہاں پتا چلا یہ تو آگ ہو گیا. اب سمجھے پاور, ہم باپ کو بہت ہلکے میں لیتے ہیں, باپ کا کیا پاور ہے؟ نہیں میرے دوستوں, بہت پاور ہے. اسی لیے اگر پاور نہ ہوتا, بہت خاموشی سے سن لیا آپ نے, اب میں حدیث پڑھنے جا رہا ہوں, اگر باپ کا کوئی پاور نہ ہوتا تو نبی کبھی یہ نہ کہتے انا وعلی اب وہ حاضر امہ, میں اور علی اس امت کے باپ ہے. اگر باپ کا کوئی پاور نہیں ہوتا تو نبی یہ کیوں کہتے کہ میں اور علی اس امت کے باپ ہے؟ تو اب ذرا سوچو, اگر یہ گنہگار باپ ناراض ہو جائے تو اللہ خوش نہیں ہوتا, تو والی باپ علی جس سے ناراض ہو لاج رضی اللہ کہتے رہو. بس یہ باپ ہے, مقام ہے, پہچانو باپ کسے کہتے ہیں. اور ایک وہ سوال آخر اور گفتگو تمام, نہ پہچان جانا ہوا گھر میں غور کرنا, محرم قریب ہے نا. دیکھو میرے دوستوں میں چاہتا تو غدیر رہ کر بڑے آرام سے غدیر کے پیش نظر گفتگو کر لیتا, علی کی ولایت آپ کے سامنے بیان کر لیتا, پھر نعرے بھی لے لیتا, واہ بھی لے لیتا, مگر مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے اس سے بہتر کچھ نہیں کہ ہماری اصلاح ہو جائے. یہاں سے بچہ ایک اٹھ کر کے جائے گا, اگر میری باتیں اس کے دل میں گھر کر گئے, اس نے اپنے باپ کو پہچان لیا, ان کی عزت کرنے لگا, تو جب تک یہ عمل ہوتا رہے گا مرحوم کو ثواب ملتا رہے گا. کیا ہے آپ کربلائیے گا, عزادار ہے نا, ابھی شروع میں بہت خوش ہوئے. معاملہ یہ ہے, دیکھو محرم قریب ہے, 20 دن 15 دن 12 دن 10-12 دن وقت رہ گیا محرم نا. حسین مہمان آنے والے, حسین کے عزادار ہو, ایک جملہ کون نبوت اور امامت کو اپنی چکائی اس بات ہے. ایک بار مل کے سبق پڑھ دیجیے بس.
نبوت اور امامت اپنی جگہ ہے، وہ تو الہی منصب ہے نا، مگر پوری ذمہ داریوں سے جملہ کہہ رہا ہوں، نبوت اور امامت جو عصمت والا ہے عہدہ، اس سے ہٹ کر کے صحابیت وغیرہ سے افضل ترین منصب کا نام ہے عزادار حسین۔ عزادار حسین ہونا ایک صحابی ہونے سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ بڑی حیرت سے آپ سن رہے نا یہ جملہ، مجھے دیکھ رہے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، ابھی تک تو صحابی کا تذکرہ سنتے رہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ صحابی سے زیادہ مرتبہ ہے عزادار کا۔ جی صحابی کون؟ جو ساتھ میں رہے، نبی کے ساتھ رہا تو نبی کے ساتھ، امام کے ساتھ رہا امام کے ساتھ۔ سننا میرے عزیزوں، اپنے مقام اپنی منزلت کو پہچاننا۔ ایک عزادار کا کیا رتبہ ہے؟ عزادار کسے کہتے ہیں؟ جو عزاداری کرتا ہے، گریہ و ماتم کرتا ہے، اسی کو تو قبلہ کہتے ہیں عزادار۔ تو کس کے عزادار ہے؟ بولیے کس کے عزادار ہے؟ امام حسین علیہ السلام کے، تنہا امام حسین کے عزادار ہو، ایک حسین کے عزادار ہو، حبیب کے نہیں ہو، اور کے نہیں ہے، 72 کے عزادار ہے نا۔ اچھا یہ بتائیے صحابیوں میں حسین کے عذاب سے بڑا وفادار کوئی ہے؟ حسین کے صحابی سے بڑا وفادار کوئی صحابی گزرا نہیں نا۔ شہداء میں کربلا کے شہیدوں سے بڑا کوئی شہید گزرا نہیں نا۔ یہ جملہ کہہ کوئی حسین کے صحابی سے بڑا صحابی نہیں، کوئی کربلا کے شہید سے بڑا شہید نہیں، کوئی حسین کے عزادار سے بڑا عزادار نہیں۔ ایسے ہی نہیں، حسین کے عزادار، برداشت کر لو تو جملہ کہہ رہا ہوں، حسین کا عزادار وہ مقام و منزلت رکھتا ہے، وہ شرف رکھتا ہے کہ شہداء میں سب سے افضل شہید کربلا کے، عذاب میں سب سے باوفا صحابی کربلا کے، اور وہ کربلا کا شہید اور وہ کربلا کا صحابی ساری منزلت پانے کے بعد جس منصب کی تمنا رکھے اسے حسین کا عزادار کہتے ہیں۔ ایسے شاعر جعفر شستری علیہ الرحمہ، پلر آف شیعت، بہت بڑا نام، مظاہر مظلوم کربلا کتاب لکھی، اس میں اپنا خواب لکھتے، میں جنت میں گیا، جب میں آگے بڑھا، دیکھو میرے دوستو تھوڑی دیر 15 منٹ میں لوں گا یہاں سے، لا سننا کربلا محرم قریب ہے، ایک پیغام دے کے جانا چاہتا ہوں محرم کے حوالے سے، اور جہاں جانے اس پیغام کو عام کرنا میرے دوست کربلا کے حوالے سے۔ وہ کہتے ہیں میں جنت پہنچا، باہر گئے امام حسین، مجھے آتے دیکھا، امام حسین نے کہا یا حبیب، اے حبیب استقبال کرو، میرا ذاکر آ رہا۔ اب پہچاننا ذاکر کا کیا مرتبہ ہوگا،
ذاکر کا مطلب یہ نہیں کہ مولانا مجلس پڑھ رہا ہے وہی ذاکر، سوز خانی کر رہا ہے وہ بھی ذاکر، نوحہ پڑھ رہا ہے وہ بھی ذاکر، مرضیہ پڑھ رہا ہے وہ بھی ذاکر، جو ذکر حسین کرے. اور ذکر حسین کرنے والے کا یہ شرف ہے کہ امام حسین کہہ رہے حبیب میرے ذاکر کا استقبال کرو. استقبال کیا لے کے آئے؟ وہ لمبی گفتگو ہے نہ وہ نہیں کروں. جانے لگے، چلتے چلتے شیخ جعفر کہتے ہیں حبیب آپ کا کیا کہنا، یہ شرف، یہ مقام، یہ منزلات، یہ رتبہ سب کچھ تو آپ کو مل گیا، حسین کے ساتھی، کربلا کے شہید، جنت کے امام کے ساتھ. اب تو کوئی آرزو آپ کے دل میں نہیں ہوتی، کوئی تمنا، کوئی خواہش؟ کہ نہیں، ایک خواہش ہے آپ کے دل میں. کہا کیا؟ جلدی بتائیے. کہ بس خواہش اتنی کہ اللہ تھوڑی دیر کے لیے مجھے واپس زمین پہ دے، زمین پہ جہاں قتل خون غارت آپ کو ساتھ ہوئے، اس زمین پہ. کہا مولا کیوں زمین پہ جانا چاہتے ہو؟ حبیب. کون ہے حبیب؟ ساری دنیا جس کا ماتم کرے اسے حبیب کہتے ہیں. اور اب وہ حبیب کہہ رہا ہے ہاں میں چاہتا ہوں کہ اتنی دیر کے لیے بس چلا جاؤں زمین پر کہ جا کے حسین کی ایک مجلس میں بیٹھ کے حسین کا عزادار بن جاؤں. بڑے آرام سے سنانا، مجلس میں بیٹھ کے حسین کا عزادار بن جاؤں. جس کا ماتم کر کے ہم اور آپ عزادار بنتے ہیں وہ حبیب کہہ رہا ہے میں حسین کا عزادار بن جاؤں. اور سمجھ میں آیا عزادار کا کیا مرتبہ ہے؟ امام حسین کے. امام حسین مدینے سے نکلنے کاہے کے لیے؟ نماز روزے کے لیے، حج کے لیے. کیوں نکلے؟ مقصد کیا ہے حسین کا؟ مدینہ چھوڑنے کا، کربلا آنے کا، قربانی دینے کا. کیوں آئے؟ کیا مقصد ہے؟ کیا مشن ہے؟ پوچھئے امام سے کیوں آئے؟ نماز روزے کے لیے. تو کیا نماز نہیں ہوتی تھی؟ روزہ نہیں رکھا جاتا تھا؟ آج نہیں تھا؟ تو یہ جو پرسوں امام حسین نے سفر اختیار کیا مکے سے، کہاں سے کیا ہے؟ آج کوئی تو عمرے میں بدل کے نکلے ہیں، تو سب کچھ تو ہو رہا تھا نا. پھر کیوں آئے؟ امام سے پوچھئے کیوں نکل رہے؟ امام آواز دیتے انی لم اخرج اشرم ولا بدرم ولا ظالم ولا مفسدہ. میں تخت و تاج، نام و نمود، شہرت، عزت ان کے لیے نہیں نکل رہا ہوں، ظلم کے لیے نہیں نکل رہا ہوں. مولا نکلے کیوں ہے؟ بل انما خرجت لاصلاح امت جدی، اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے، ہے نا، اصلاح کے لیے. حسین نکلے کیوں؟ اصلاح کے لیے. کربلا بنائی کیوں؟ بولو اصلاح کے لیے نا، اصلاح کے لیے. مدینہ چھوڑا اصلاح کے لیے، مکہ چھوڑا اصلاح کے لیے، اکبر کے سینے پہ برچھی لگی اصلاح کے لیے، عباس کے بازو کٹے اصلاح کے لیے. تو جب قربانیاں اصلاح کے لیے آئے تو کیا حسین یہ برداشت کرے گا تمہارا مولا کہ حسین کا عزادار خود کو کہلانے والا آپس میں فساد کرے؟ بولو آپس میں جھگڑا کرے، کسی اور کے نام پہ نہیں. چاند دیکھو گے شروع ہو جاؤ گے میری انجمن، میرا امام باڑہ، میری مجلس، میری عزاداری. یہ امام باڑہ ہے نا، کسی کا گھر ہے نہیں نا. ملکیت کا پتہ کیسے چلتا ہے کہ یہ پراپرٹی آپ کی ہے؟ نیم پلیٹ ہے نا، جو بھی زمین ہوتی ہے اس پہ بورڈ لگا دیا گیا، نیم پلیٹ لگا دیا گیا، تو اب یہ پتہ چل جاتا ہے یہ فلاں کی پراپرٹی ہے، فلاں کی ملکیت ہے. امام باڑے کو میرا کہنے والا کون ہے؟ باہر نیم پلیٹ اتنی بڑی لگی ہے حسینی آزا خانہ امام باڑہ.
یہ خود اس بات کی دلیل ہے ملکیت حسین کی ہے. تو جب حسین کی ملکیت ہے، مجلس حسین کی، تابوت حسین کا، عزاخانہ حسین کا، تو میرا کہنے والے ہم کون؟ انجمن حسین کی، تو میرا کہنے والے ہم کون؟ کیا غاصب ہے، لٹیرے ہیں، مر کے انہی کے ساتھ رہنا ہے. اگر ان کے ساتھ رہنا ہے تو کیجئے میرا تیرا، ورنہ جو چیز امام حسین کی ہے، تو جب امام حسین کسی کی بپوتی نہیں تو عزاخانہ بھی کسی کی ملکیت نہیں ہے، یہ مجلس کسی کی پراپرٹی نہیں ہے، سب حسین کی ہے. حسین یہ سب اصلاح کے لیے چھوڑ کے جا رہے ہیں. حسین اتحاد کے لیے. اب حسینی کے نام پہ جھگڑا، حسینی کے نام پر انجمن بازی، حسینی کے نام پہ میرا تیرا. حسین تو کہہ رہے کہ میں اصلاح چاہتا ہوں، تو اس کا مطلب یہ نماز کسی کام کی نہیں، یہ روزہ کسی کام کا نہیں، اگر اصلاح نہیں ہے، اتحاد نہیں ہے. حسین نام ہے اتحاد کا، حسین نام ہے بھائی چارگی کا. بس عزیزوں، بیٹیوں نے باپ کے لیے فرش عذاب بچھائی. حسین کربلا میں آئے، کیا غربت ہے امام حسین. میں بہنوں سے بس ابتدا کہوں گا کہ تمہارا بابا آخری ایام زندگی میں بیمار رہتا تھا، بھائی نے، مگر تم نے بیٹے بن کر کے باپ کی خدمت کی. اللہ نے داماد کی صورت میں انہیں 5 بیٹے دے دیے. انہوں نے اپنے اس باپ کی خدمت کی. جنازہ بڑے دھوم سے ہو گیا. میرے عزیزوں، کہا جاتا ہے نا، بیٹیاں باپ کے جنازے کی زینت ہوتی. ویسے بھائی کراری میں اعجاز بھائی مرحوم کی میرے بہن میں مولانا کا رسول ان کے چچا کا انتقال ہوا. اب اعجاز بھائی گئے، سنو بس یہ جملہ سن لو کہ بہت لوگ انشاءاللہ مجلس اسی پہ تمام ہے، کوئی تفصیلی مسائل نہیں پڑھوں گا. یہ کمرے میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، باہر اندر گھر میں جنازہ رکھا، جنازہ کی دروازے سے نکلا اور یہاں سے ہوتے ہوئے آگے بڑھ گیا. جب جنازہ کافی آگے بڑھ گیا تو لڑکا دوڑتے ہوئے آیا اور آگے کہہ رہا مودی صاحب جلدی چلیے، جنازہ تو چلا گیا. میرا جنازہ گیا، کہاں گیا؟ قبرستان. اب تو یہی بیٹھے، جانا تو ادھر ہی سے. کب گیا جنازہ؟ جب دیر ہوگی، لوگ قبرستان پہنچ گئے. آئیے چلیے، اعجاز مولانا بلا رہے. میں نکلا، میرے ساتھ جو صاحب بیٹھے تھے، میں نے کہا بھیا آپ نے دیکھا کہ نہیں؟ میں بڑی خاموشی سے جنازہ چلا گیا، پتا بھی نہیں چلا، جبکہ اسی دروازے سے نکلا. انہوں نے دھیرے سے راستے میں کہا مولانا جانتے ہیں کیسے پتا چلتا اگر مرحوم کے کوئی بیٹی ہوتی تب نہ صاحبان احساس بیٹھے ہو. میں نے کہا تھا اگر یہ جملہ احساس کر لو، محسوس کر لو گے، دل میں لگ گیا تو بہت دور ہو گئے. جس گھر میں بیٹی ہوتی ہے، جنازہ نکلتا ہے تو پتہ چلتا ہے نا. بیٹیاں دروازے تک آتی ہے، تابوت کو پکڑے رہتی ہے، میرے ابا کو نہ لے جاؤ، میرے ابا کو نہ لے جاؤ، میرے باپ کو جنازہ نہ لے جاؤ. ہائے حسین کی غربت. 3 سال کی بیٹی سکینہ موجود، باپ کو رو نہیں سکتی. ارے جب روتی ہے تماچے پڑتے ہیں. شام غریبہ طواف کر کے پوچھ رہی ہے
کیا تو ہی میرا بابا ہے؟ اے بابا تمہاری سکینہ کو تماچے گوشوارے چھین گئے، اے بابا تم سے کتاب بیان، اے بابا اپنی بیٹی کو دیکھو 3 سال کے سن میں صحیح پاؤ ہو گئی، انا للہ رضا قضائی۔ پروردگار ہماری سے بات پروردگار حاضر مجلس کے تمام تجاہد آگے پورا فرما، پروردگار کوئی غم نہیں سوائے غم مزدوری کا بلا، پروردگار مرحومین کی مغفرت فرما، بالخصوص اس مرحوم کے لیے مجلس کی گئی ان کی مغفرت فرما، جو ہمارے معصومین میں بلندتر مقام عنایت فرما، ہمارے ماں کو ہم سے راضی خوشنود فرما، ہماری ناسود رمال زہرا میں جگہ عنایت فرما، اسے زہرا کا واسطہ ناسود چاندنی قبر برزخ میں شریعات کے نام ہر منزل میں شفاعت کا ذریعہ قرار دینا، ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے مولا حسین کے شایان شان استقبال کر سکیں اور اسی طرح اتحاد کے ساتھ ان کی عذاب نہ کر سکیں۔ اے میرے معبود سال گزشتہ ہم سے جو کوتاہیاں زمانی میں رہ گئی تھی انہیں معاف فرما، اس سال توفیق دے کہ ہم سے بہتر انداز میں حسین کی عزاداری منعقد کر سکیں، اسی حسین کا واسطہ فرزند حسین منتقل حسین حضرت غنی رسول کی ضرورت عاجل فرما، عاجل فرما، عاجل فرما، قبل ظہور سب کو شیعان علی حضرت حسین کی توفیق عنایت فرما، پس ظہور امام ہم سب کو غلط عالم انسان شمار فرما۔ اللہم تقبل تصور ہوا گزارش ہے کہ مسئلہ اور 3 مرتبہ سے مرحوم مغفور جناب وقار حسین صاحب کی ہدیہ